अस्सलाम वालेकुम। आज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच में जो नगोर्नो कराबाख के मुकाम पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी लॉन्ग अरसे से, उस पे बात होगी। और उससे पहले, वो बात करने से पहले, मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं, उनका एक मुझे मैसेज आया था कि यार तू सफेद ना पहना कर, तेरा रंग मेरी तरह पक्का है, तो तू सफेद ना पहना कर, अच्छा नहीं लगता। तो उनको ये मेरा जवाब है आज कि मुझे जो कोई बंदा कोई चीज करने से रोके मैं वो जरूर करता हूँ, शुरू से ही आदत है। और बाकी आ जाए जी मुद्दे पे। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया कि इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नगोर्नो कराबाख एक पहाड़ी सिलसिला है, काराकस में एक पहाड़ी सिलसिला, और ये वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये काफी लॉन्ग अरसे से चल रही हैं। यहाँ पे जो अक्सरियत में है वो आर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उनकी अक्सरियत है। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक तकरीबन 4500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया बनता है, पहाड़ी एरिया, उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन अगर ये सारे एरिया को देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन इसको किसका हिस्सा समझता है, ये तस्वुर करता है, और इसके ऊपर क्लेम इंटरनेशनली किसका है, जो कि पूरी दुनिया के 95% जो ममालिक हैं वो इनका इस पे साथ देते हैं, वो आज़रबाईजान का एरिया सारे मानते हैं। पाकिस्तान का भी स्टैंड जो है वो आज़रबाईजान के हक में, सारी मुस्लिम दुनिया का जो स्टैंड है वो आज़रबाईजान के हक में। और आर्मीनिया का साथ कौन देते हैं? आर्मीनिया का साथ रशियंस देते हैं और इजराइल देता है। और ये बताना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि ये जो मुल्क बने हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान, इसका सेहरा भी कहीं ना कहीं से ISI को जाता है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटी तो उसके बाद ये ममालिक बने, आज़रबाईजान और आर्मीनिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया को अगर इकट्ठा किया जाए तो इनके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, इम्पोर्टेंट ममालिक, और जिनके साथ इनके के बॉर्डर्स मिलते हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर शुरू किया जाए तो रशिया, उसका बॉर्डर मिलता है। फिर उसके आगे, उसके बिल्कुल साथ अगर देखें तो जॉर्जिया का बॉर्डर इसके साथ मिलता है। फिर अगर आप नीचे की तरफ आए तो तुर्की का बॉर्डर मिलता है, और बिल्कुल नीचे आए तो ईरान का बॉर्डर मिलता है। सो इन कंट्रीज ने इनको इनसर्कल किया हुआ है। इन सारे कंट्रीज जो है वो जॉर्जिया इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी 3 ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि 30 साल से चल रहा है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट बना था तो लाखों लोगों की जान गई थी इसमें दोनों तरफ से। और शुरू से क्लेम भी आज़रबाईजान का था और हक भी उन्हीं का था, क्योंकि इंटरनेशनली ये उनको तस्वर किया जाता है ये इलाका। तो लेकिन हुआ ये कि जो आर्मीनियंस हैं, क्योंकि उनकी एक सिग्निफिकेंट जो एथनिक आर्मीनियन लोग हैं, उनकी ये आबादी थी, तो वो शुरू से ही विद द हेल्प ऑफ रशिया वो वहाँ पे फ्यूल करते रहे। और एंड ऑफ द डे ये हुआ कि आज़रबाईजान के हाथ से कंट्रोल खत्म हुआ। पहाड़ी सिलसिला है तो वहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं था। सूरत हाल ये है कि आर्मीनिया एक गरीब मुल्क है कदरे, और आज़रबाईजान मिनरल रिच है, पेट्रोलियम में बहुत रिच है, और अमीर मुल्कों में इसका शुमार होता है। इसकी जो आर्मी है वो पहले इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आर्मी एयरफोर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये है कि इन रीसेंट टाइम्स विद हेल्प ऑफ पाकिस्तान
اینڈ ترکی، انہوں نے اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، فائٹنگ کیپیبلٹیز، ان کو انہانس کیا. پاکستان کا اور ترکی کا ان کے ساتھ جو ڈیفنس ریلیٹڈ پیکٹس ہیں، جو کمبائنڈ ایکسرسائزز ہیں، ان کی ہر سال تقریباً وہ ہوتی ہیں اور بہت اچھا کوآپریشن ہے. ایئر فورس کو بھی اگر دیکھا جائے تو آذربائیجان کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کا بہت اچھا کولیبوریشن ہے. پھر ساتھ میں ترکی کو اگر دیکھا جائے تو ایگزسٹنگلی اس جو ابھی کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد بھی ترکی کا بیان آیا، اور اس سے پہلے بھی آیا، اور اس سے پہلے بھی الہان علییف جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آذربائیجان کے، ان کے بھی بیان آتے رہے ہیں کہ ترکی نے جو ریسنٹلی ان کے ساتھ مطلب جو کوآپریشن کیا ہے، اس کے بعد ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے تھے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا کر سکیں. تو اس وقت ہی پوری دنیا کو علم ہو چکا تھا کہ وہ ٹیریٹری جس کے اوپر کے کنٹرول نہیں ہے آذربائیجان کا، لیکن وہ ان کی ہے، یہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کریں گے، اور وہی ہونے کو جا رہا ہے. آرمینیا کو اٹیک ہوا ہے آرمینیا پہ، اور ابھی یہ ہے کہ کافی سارے ایریاز جو ہیں وہ ریکور بھی کروا لیے گئے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے یہ دونوں کے بیچ میں ہے، اور اوبیسلی پھر دونوں طرف سے جو فورسز ہیں وہ جا رہی ہیں. میں اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی بتاؤں گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اور چھوٹا سا ایریا آذربائیجان کا جو کہ آرمینیا کے دوسری سائڈ پہ ہے، جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش تھا، اور ایسٹ پاکستان جو تھا اس کے بیچ میں انڈیا آتا تھا، دشمن آتا تھا، ایسے ہی وہاں پہ بھی دونوں کے بیچ میں دشمن آتا ہے، آرمینیا آتا ہے. آذربائیجان کی چھوٹی سی ایک اس طرف بھی ماؤنٹینس ٹیریٹری ہے، جو کہ لیکن اس کا جو دوسرا بارڈر ہے وہ ترکی کے ساتھ ملتا ہے. اس وجہ سے آذربائیجان کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے اس طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمینیا کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرف کچھ کرنے کی کوشش کی تو ترکی جو ہے وہ obviously ہمارے خلاف وہاں سے کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اس طرف نہیں جائیں گے. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اگر آرمینیا کو سپورٹ ملتی رہی ہسٹوریکلی ان سے، رشین سے، تو اس دفعہ وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشینز جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ مل کے اس وقت سیریا میں بھی کام کر رہے ہیں، امریکنز کے خلاف دونوں کولیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دوسری جو جگہ ہے جہاں پہ کہ وہ ویسٹرن افریقہ میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، لیبیا میں اکٹھے دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں CIA کے خلاف، امریکنز کے خلاف اور فرینچ کے خلاف. تو اس وقت ایگزسٹنگلی اگر دیکھا جائے تو ترکی اور رشیا کے بڑے اچھے حالات ہیں آپس میں، اور ان دونوں کے آپس میں اچھے حالات ہونے کا فائدہ جو ہے وہ آذربائیجان کو ہوگا. کس صورت میں؟ کہ ان کیس اگر آرمینیا اور آذربائیجان کے سینگ پھنسے رہتے ہیں تو اس میں ترکی انفلوئنس کر سکتا ہے رشیا کو کہ انٹرنیشنلی ان کا کلیم جو ہے وہ جائز ہے آذربائیجان کا، تو آذربائیجان کے خلاف جو سٹانس ہے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے. تو پھر اس تناظر میں یہ ہوگا کہ آرمینیا کو بھی اپنا جو سٹینڈ ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. ویسے بھی آرمینیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور آذربائیجان جو ہے وہ ایک امیر ملک ہے، اکانومی بہت اچھی ہے. تو اس سلسلے میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں آذربائیجان کو فائدہ ہوگا، اور وہ ٹیریٹری جو کہ ان کی کافی عرصے سے جس پہ آرمینیا قابض ہے، اور آرمینین جو آؤٹ فٹس ہیں، ملیٹنٹ آؤٹ فٹس، ان کے وہ قبضے میں ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ آذربائیجان کو یہ واپس مل جائے گا، لگ یہی رہا ہے.
اور اگر امریکہ کی بات کی جائے کہ امریکہ دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. وہ اوبیسلی ان کو یہ پتا ہے کہ آرمینیا کو سپورٹ ملتی ہے رشیا سے, تو وہ رشیا کے خلاف ہے, اور اس وجہ سے بھی وہ اپنی ناک جو ہے وہ ادھر اتنی زیادہ گھسیڑتے نہیں. دوسری وجہ جو ہمیں نظر آتی جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بیچ میں جانا چاہیے, وہ ترکی کی وجہ ہے. ترکی جو ہے ان کا سٹانس جو ہے وہ ہمیشہ سے پرو آذربائیجان رہا. تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں, ترکی میں اور امریکہ میں, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ ناک گھسانا چاہیں گے, لیکن یہ بیسٹ ٹائم تھا یہ کچھ کرنے کے لیے. آذربائیجان کا بہت اچھا سٹیپ کہ وہ آگے بڑھے اپنی ٹیریٹری کو کلیم کرنے کے لیے, تو یہ بہت اچھا سٹیپ تھا ان کا. بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ امریکہ کے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں ٹرمپ کے, وہ بیسیکلی اس میں بڑا اچھا ہو گیا, بڑی اچھی ٹائمنگ میں انہوں نے یہ کر لیا. اس سلسلے میں جو یو این کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا, کیونکہ یو این کا ایک سٹانس ہے کہ یو این بھی کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ بیسیکلی آذربائیجان کی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے اور جانی نقصان کم سے کم ہو. اور اگر یورپین یونین کا سٹانس دیکھا جائے تو یورپین یونین بھی یہی چاہتی ہے کہ بات چیت سے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. اور اگر مزید پاکستان کا اس کے اوپر سٹانس, تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے آذربائیجان کے حق میں رہا, کیونکہ آذربائیجان کا بھی سٹانس کشمیر کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ سے پرو پاکستان رہا اور کشمیریوں کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی. تو اسی سلسلے میں پاکستان کی جو ان کے ساتھ ڈیفنس ریلیٹڈ کوآپریشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. پاکستان نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا پاسٹ میں بھی, اور آج بھی پاکستان ان کے ساتھ بیٹھا ہے. اور بالکن سٹیٹس کے حوالے سے میں زیادہ ڈیپ جا کے بات نہیں کروں گا, لیکن آئی ایس آئی نے ان پاسٹ اسپیشلی بوسنیا جو ہوا تھا, بوسنیا میں جو کچھ ہوا, قتل عام ہوا, اس کے بعد وہاں پہ آئی ایس آئی نے کچھ مشنز کنڈکٹ کیے, تو اس میں آذربائیجان کا بہت اہم رول تھا. آذربائیجان نے بہت اہم رول پلے کیا آئی ایس آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. تو دیٹس واٹ آئی نو. اور ڈیپلی اس میں اس لیے نہیں جاتا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بلیک باکس میں ہی رہنی چاہیے, تو وہ بلیک باکس سے کبھی باہر نہیں آنی چاہیے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آئی ایس آئی نے کنڈکٹ کی مسلم دنیا میں, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک باکس میں موجود ہیں. وہ بلیک باکس جو ہے وہ کبھی بھی ڈسائفر نہیں ہوگا. تو یہ آج کی گفتگو تھی. اور ونس اگین میرے پیارے دوست, آپ کو میں وائٹ میں شاید اچھا نہ لگوں, لیکن مجھے وائٹ کلر بڑا پسند ہے, تو اس وجہ سے میں یہ پہنتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھو, جو چیز تمہیں سب سے زیادہ بادر کرے اور جس چیز کے حوالے سے تم انسیکیور فیل کرو وہ تم ضرور کرو, اور اس کے اوپر کانفیڈنٹ فیل کرو. اگر کوئی تمہیں کہے کہ بال ایسے رکھو, تو تم کیونکہ ایسے برے لگتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو, تو تم ویسے ہی رکھو اور اس کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ میرا سب سے, اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری سب سے جو پازیٹیو چیز ہے تم میں, یا جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ تم کیا ہے, تو تم اسی کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ میری سب سے پازیٹیو ہے, جس کے اوپر کے لوگ تنقید کریں. تو اگر مجھے کوئی کہے گا کہ تم پہ سب سے زیادہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے, تو میں کہوں گا کہ وائٹ. اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ تمہیں سب سے اچھا ہیئر سٹائل کون سا لگتا ہے, تو میں کہوں گا شیون. کیونکہ جو لوگ آپ کو یہ فیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, تو اس سے آپ کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, بلکہ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیں اور اس کے اوپر, بیکاز دیٹس یور ویکسٹ لنک. اور اگر آپ اپنے ویکسٹ لنک کو ہی اسٹرانگیسٹ
لنک میں تبدیل کر دیں تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. ذہن میں بٹھا لیجئے. اسی بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ.